बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक नई किताब शुरू करेंगे, अहिया अल उलूम। ये इसके मुसन्निफ़ हैं अबू हामिद हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और मुतरज्जम हैं इसके मौलाना मोहम्मद सिद्दीक हज़ारवी। तो अब हम इस किताब का जिल्द अव्वल शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह बाकी अल्लाह ताला ने तौफीक दी, ये भी अल्लाह तौफीक दे इसको मुकम्मल करने की और आपको सुनने की। जितने ज़्यादा लोग सुने उस पर अमल करें उतना ज़्यादा मुसलमानों के लिए, हमारे इस्लाम के लिए अच्छा है, क्योंकि ये किताबों तक रसाई ख़त्म हो चुकी है, लोगों की पहुँचना इन किताबों तक। तो ये मुझे मिली हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में आया कि मैंने रिकॉर्ड करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें थ्रू मीडिया। ईजी है सुनना। तो शुरू करते हैं अहिया उलूमुद्दीन। तो शुरू करते हैं पहले बाब से, इल्म का बयान। इसमें 7 बाब हैं। पहला बाब इल्म, तालीम और ताल्लुम के बयान में। दूसरा बाब कौन से उलूम फ़र्ज़ हैं और कौन से फ़र्ज़ कफ़ाया में। फ़िक़्ह और इल्म कलाम कहाँ तक इल्म दीन से हैं। नीज़ इल्म आखिरत और इल्म दुनिया का बयान। तीसरा बाब वो उलूम जिन्हें आम लोग दीनिया में शुमार करते हैं हालांकि वो इनमें शामिल नहीं। नीज़ कौन सा इल्म और किस कदर काबिल मज़म्मत है। चौथा बाब मनाज़रे के नुकसानात और लोग इख्तलाफात और झगड़े में क्यों मशहूर हुए। पाँचवां बाब उस्ताद और शागिर्द के आदाब का बयान। छठा बाब इल्म और उलमा के मसाइब का बयान। सातवां बाब अक़ल, उसकी फ़जीलत व इक़साम और इस सिलसिले में वारिद रिवायात का बयान। पहला बाब इल्म, तालीम और ताल्लुम की फ़जीलत और उस पर नकली और अक़ली दलाइल। फ़जीलत इल्म, कुरानी आयात शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकातु व उलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्त। सूरह आल इमरान। अल्लाह ताला इस बात पर गवाह है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फ़रिश्तों और अहले इल्म ने भी इस बात की गवाही दी और ये कि वो इंसाफ कायम करने वाला है। देखो अल्लाह ताला ने किस तरह अपनी ज़ात पाक से आगाज़ किया, फिर फ़रिश्तों और उसके बाद अहले इल्म का जिक्र फरमाया। शर्फ़ो फ़जीलत और बुजुर्गी और कमाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। सूरह मुजादला। और तुम में से जो लोग ईमान लाए, नीज़ अहले इल्म के दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाएगा। उलमा कराम आम मोमिनीन से 700 दर्जात बुलंद होंगे और हर 2 दर्जों के दरमियान 500 साल की मुसाफत होगी। इरशाद खुदाबंदी है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। सूरह ज़ुमर। आप फरमा दीजिए, क्या अहले इल्म और बे इल्म बराबर हो सकते हैं। और इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सूरह फातिर। बेशक अल्लाह ताला से उसके बंदों में से उलमा ही डरते हैं। नीज़ इरशाद बारी ताला है, कुल काफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। सूरह राद। आप फरमा दीजिए, अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान बतौर गवाह काफ़ी है, नीज़ वो लोग जिनके पास इल्म है। इरशाद खुदाबंदी है, क़ौलल्लज़ी इंदहु इल्मुल किताबी आना आती कभी। सूरह नमल। और जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा, मैं इसे बिल्कीस के तख्त को तेरे पास लाऊंगा। इसमें इस बात की खबर दी गई है कि वो कुव्वत इल्म से उस बिल्कीस का तख्त लाने पर कादिर हुआ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वक़ौलल्लज़ीना ऊतुल इल्मा वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुन लिमन आमन व आमिल सालिहा। सूरह क़सस। और अहले इल्म ने कहा, तुम्हारे लिए खराबी हो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से सवाब बेहतर है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि कदर आखिरत की अज़मत इल्म के ज़रिए मालूम की जाती है। इरशाद खुदाबंदी है, वतिलकल अमसालु नज़रिबाहा लिन्नासी वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून। सूरह अन्कबूत। और ये मिसालें हैं जिन्हें हम लोगों के लिए बयान करते हैं और इन्हें सिर्फ उलमा ही समझते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलो रुद्दुहु इलर रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लआलिमहुल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। सूरह निसा। और अगर वो इसे अपने झगड़े को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बाख्तियार लोगों यानी उलमा की तरफ लौटाते तो उसे वो लोग जानते जो उनमें से इज्तिहाद करते हैं। अल्लाह ताला ने वाक़यात और मामलात के फ़ैसले को उलमा कराम के इज्तिहाद की तरफ लौटाया और हुक्म खुदाबंदी के इजहार में उनके मर्तबे को अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के दर्जे से मिलाया। कहा गया है कि अल्लाह ताला के इरशाद पाक,
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی وذالک خیر۔ سورہ اعراف۔ اے انسانوں، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس بہتر ہے۔ اس میں لباس سے مراد علم، ریش سے مراد یقین، اور لباس التقوی سے حیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَا بِهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ۔ سورہ اعراف۔ اور بے شک ہم ان کے پاس کتاب لائے جس میں ہم نے اپنے علم سے واضح کر دیا۔ نیز ارشاد خداوندی ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ۔ سورہ اعراف۔ اور پھر ہم ان پر علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ سورہ عنکبوت۔ بلکہ وہ روشن آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینے میں ہیں جن کو علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے بیان سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ، اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اس کی ہدایت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء وراثۃ الانبیاء۔ علماء کرام علم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ نبوت سے بلند کوئی درجہ نہیں اور اس رتبے کی وراثت سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز عالم کے لیے بخشش طلب کرتی ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر کس کا منصب ہوگا جس کے لیے آسمانوں اور زمین کے فرشتے طلب مغفرت میں مشغول ہوں، یہ اپنی ذات میں اور وہ اس کے لیے استغفار میں مشغول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحکمت تزید الشریف شرفا و ترفع المملوک حتی یدرک مدارک الملوک۔ بے شک علم معزز کی عزت کو بڑھاتا ہے اور غلام کو اس قدر بلندی عطا کرتا ہے کہ وہ بادشاہوں کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث میں اس کے دنیوی فائدہ یعنی پھل کی خبر دی اور یہ بات معلوم ہے کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا یکونان فی منافق حسن سماط وفقہ فی الدین۔ کسی منافق میں یہ دو خوبیاں نہیں پائی جاتی، راہ راست پر ہونا اور دین کی سمجھ۔ ایک شبہ کا ازالہ، اس دور کے بعض فقہا کی منافقت کی وجہ سے اس حدیث پر ہرگز شک نہ کرنا، کیونکہ آپ کے ارشاد گرامی میں وہ فقہ مراد نہیں جو تمہارے خیال و تصور میں ہے۔ عنقریب فقہ کا مفہوم بیان ہوگا۔ فقیہ کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور جب اس پر یہ معرفت صادق اور غالب آ جائے تو وہ منافقت اور ریاکاری سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ، بہترین انسان وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو وہ نفع دے، اور جب اس سے بے اتنائی برتی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ، ایمان بڑھانا ہے، اس کا لباس تقوی ہے، اس کی زینت حیا اور اس کا پھل علم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ، لوگوں میں سے درجہ نبوت کے زیادہ قریب علماء اور مجاہدین ہیں۔ علماء رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جبکہ مجاہدین رسولوں کی لائی ہوئی شریعت کے تحفظ کے لیے اپنی تلواروں سے جہاد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ، ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان تر ہے۔ آپ نے مزید فرمایا ترجمہ، سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح لوگوں کی بھی کانیں ہیں، پس ان میں سے وہ لوگ جو دور جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی بہتر ہیں، بشرطے کہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ، قیامت کے دن علماء کرام کی تحریرات کی سیاہی کو شہداء کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ، جس شخص نے میری امت کی خاطر سنت سے متعلق میری 40 احادیث یاد کی حتیٰ کہ انہیں ان تک پہنچا دیا تو میں قیامت کے دن اس شخص کا سفارشی اور گواہ ہوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ترجمہ، میرا جو امتی 40 احادیث یاد کرے گا وہ قیامت کے دن ایک فقیہ عالم کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات میں اسے کفایت کرے گا اور اسے اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس جگہ کا اسے گمان بھی نہ ہوگا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے ابراہیم، بلا شبہ میں علم والا ہوں اور علم والے کو پسند کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، العالم امین اللہ سبحانہ فی الارض، عالم زمین میں اللہ تعالیٰ کا امانت دار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، میری امت کے دو طبقے ایسے ہیں کہ اگر وہ صحیح ہوں تو تمام لوگ صحیح ہوتے ہیں، اور اگر وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جاتے ہیں، ایک حکمرانوں کا طبقہ اور دوسرے علماء۔ یہ حدیثوں کی عربی میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ ایک تو زیر زبر مسنگ ہے کہیں کہیں، تو پھر میں ان کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جب مجھ پر کوئی ایسا دن آئے جس میں میں ایسے علم کا اضافہ نہ کروں جو مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، تو اس دن کے طلوع آفتاب سے مجھے برکت حاصل نہ ہوئی۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عبادت اور شہادت پر فضیلت دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ، عابد پر عالم کی فضیلت اس طرح ہے جیسے مجھے اپنے ادنا صحابی پر فضیلت حاصل ہے۔ تو دیکھیے آپ نے کس طرح علم کو درجہ نبوت کے ساتھ ملایا اور کس طرح علم سے خالی عمل کا درجہ گھٹا دیا۔ اگرچہ عابد اس عبادت کے علم سے بے بہرا نہیں ہوتا جسے وہ ہمیشہ کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ علم نہ ہو تو وہ عبادت ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، عالم کی عابد پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند تمام ستاروں سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ سفارش کریں گے، انبیاء کرام، پھر علماء عظام، پھر شہداء کرام۔ تو آپ نے ایسے مرتبے کے ساتھ ان کی عظمت بیان فرمائی جو نبوت سے ملا ہوا ہے، اور یہ درجہ شہادت سے بلند ہے، باوجود یہ کہ شہادت کی فضیلت میں روایات آئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، دین کی سمجھ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی گئی، اور ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت ہے۔ ہر چیز کا ستون ہوتا ہے، اور اس دین کا ستون دین کی سمجھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، تمہارا دین وہ ہے جو زیادہ آسان ہو، اور بہترین عبادت دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، مومن عالم کو مومن عابد پر 70 درجے فضیلت حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بے شک تم ایسے زمانے میں ہو جس میں اہل علم زیادہ اور قراء و خطبہ کم ہیں، مانگنے والے کم اور دینے والے زیادہ ہیں۔ اس زمانے میں عمل علم سے بہتر ہے، اور عنقریب لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں اہل علم کم اور خطبہ زیادہ ہوں گے، دینے والے کم اور مانگنے والے زیادہ ہوں گے۔ اس زمانے میں علم عمل سے بہتر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، عالم اور عابد کے درمیان 100 درجے کا فرق ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ تیز رفتار سراپا گھوڑا سرتال دوڑتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذات پاک کا علم۔ عرض کیا گیا، آپ کی مراد کون سا علم ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم۔ انہوں نے عرض کیا، ہم عمل کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ علم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نفع بخش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے لا علم ہوتے ہوئے زیادہ عمل بھی نفع نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا، پھر علماء کرام کو اٹھائے گا، اس کے بعد فرمائے گا، اے علماء کرام کے گروہ، میں نے اپنا علم تمہیں جانتے ہوئے عطا کیا تھا، اور میں نے تمہیں اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، بے شک میں نے بخش دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت کمیل سے فرمایا، اے کمیل، علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے، اور تو علم حاکم ہے، اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رات بھر عبادت کے لیے کھڑے رہنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے مجاہد سے عالم افضل ہے۔ جبکہ عالم فوت ہو جاتا ہے تو اسلام میں ایسا رکھنا پیدا ہوتا ہے جسے اس کا کوئی نائب ہی پر کر سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نظم کی صورت میں فرمایا، ترجمہ، فخر کے لائق صرف اہل علم ہیں، وہ خود ہدایت پر ہیں اور ہدایت چاہنے والوں کے لیے رہنما ہیں۔ ہر شخص کے لیے وہی چیز قدرت کا باعث ہے جو اسے حسن عطا کرتی ہے، اور جاہل لوگ علماء کے دشمن ہیں۔ علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو، اس کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہو گے، باقی لوگ مردہ ہیں اور علماء زندہ ہیں۔ ابو الاسود کہتے ہیں، علم سے زیادہ قابل عزت کوئی چیز نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکمران ہیں اور علماء حکمرانوں پر حاکم ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہی میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے علم کو اختیار کیا، چنانچہ انہیں مال اور بادشاہی بھی عطا کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ انسان کون ہے؟ انہوں نے فرمایا علماء کرام۔ پوچھا گیا بادشاہ کون ہیں؟ فرمایا پرہیزگار لوگ۔ پوچھا گیا بے وقوف کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو دین کے ذریعے دنیا کھاتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابن مبارک نے غیر عالم کو انسانوں میں شمار نہیں فرمایا، کیونکہ جس خصوصیت کے ذریعے انسان تمام جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں وہ علم ہے۔ پس انسان اس وصف کے ذریعے انسان ہوتا ہے جس کے باعث اسے عزت حاصل ہوتی ہے، اور یہ اعزاز اس کی شخصی قوت کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے، اور نہ جسم کے بڑا ہونے کی وجہ سے ہے کیونکہ ہاتھی جسمانی طور پر اس سے بڑا ہے، نہ بہادری کی وجہ سے کیونکہ درندے اس سے زیادہ بہادر ہیں، نہ کھانے کی وجہ سے کیونکہ بیل کا پیٹ اس کے پیٹ سے زیادہ کشادہ ہے، نہ صحبت و جمع کی وجہ سے کیونکہ معمولی چڑیا بھی، بلکہ وہ تو صرف علم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا جس نے علم کو نہ پایا اس نے کیا چیز پائی، اور جس نے علم کو پایا اس نے کیا کھویا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: جس شخص کو قرآن پاک کا علم دیا گیا پھر اس نے خیال کیا کہ کسی کو اس سے بہتر چیز ملی ہے تو اس نے اس چیز کو ہلکا جانا جسے اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ فتح موصلی رحمۃ اللہ نے پوچھا کیا یہ بات نہیں کہ جب مریض کو کھانے پینے سے روک دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے؟ انہوں نے حاضرین نے کہا ہاں کیوں نہیں؟ فرمایا دل کا بھی یہی حال ہے، جب اس سے علم اور حکمت کو 3 دن روکا جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ انہوں نے سچ فرمایا کیونکہ دل کی غذا علم و حکمت ہے، اور ان دونوں کے ذریعے وہ زندہ رہتا ہے جیسے جسم کی غذا کھانا ہے، لہذا جس نے علم کو نہ پایا اس کا دل بیمار ہے اور اس کی موت لازمی ہے، لیکن اسے اس بات کا شعور نہیں ہوتا کیونکہ دنیا کی محبت اور اس میں مشغولیت اس کے احساس کو ختم کر دیتی ہے، جیسے غلبہ خوف فوری طور پر زخموں کی تکلیف کو مٹا دیتا ہے، اگرچہ وہ موجود ہوتی ہے، اور جب موت اس سے دنیا کے بوجھ کو مٹا دیتی ہے تو اسے اپنی ہلاکت کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت وہ بہت زیادہ افسوس کرتا ہے کیونکہ وہ اسے نفع نہیں دیتا۔ یہ ایسے ہے جیسے خوف سے نجات پانے والے اور نشے سے افاقہ حاصل کرنے والے کو ان زخموں کا احساس ہوتا ہے جو اس کو نشے یا خوف کی حالت میں پہنچے۔ پس ہم اس دن سے پناہ چاہتے ہیں جب حقیقت کھل جائے گی، اب تو لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے تو بیدار ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علماء کی تحریرات کی سیاہی کو شہداء کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا تو شہداء کے خون سے علماء کی سیاہی زیادہ وزنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم پر لازم ہے کہ علم کے اٹھنے سے پہلے اسے حاصل کرو، اور اس کا اٹھنا اسے روایت کرنے والوں کا فوت ہونا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو کر شہید ہوئے جب علماء کرام کی عزت دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کو بھی علماء کے طور پر اٹھاتا، اور تم میں سے کوئی بھی پیدائشی عالم نہیں ہوتا، علم تو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا مجھے رات کو کچھ حصہ علم کے مذاکرے میں گزارنا عبادت میں رات گزارنے سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد خداوندی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں دنیا میں بھلائی علم اور عبادت ہے اور آخرت میں جنت۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کون سی اشیاء جمع کی جائیں؟ اس نے جواب دیا وہ اشیاء کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرتی رہیں۔ اس سے علم مراد ہے۔ کہا گیا ہے کہ کشتی کے ڈوبنے سے مراد موت کے ذریعے بدن کی ہلاکت ہے۔ بعض دانا لوگوں نے فرمایا جس نے حکمت کو لگام بنایا لوگ اسے اپنا پیشوا بناتے ہیں، اور جو شخص حکمت دانائی میں مصروف ہوتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں باوقار ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم کی شرافت ہے کہ جو شخص اس سے منسوب ہوتا ہے اگرچہ معمولی سی نسبت ہو وہ خوش ہوتا ہے، اور جس سے یہ نسبت اٹھائی جائے وہ غمگین ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو تم پر علم کا حاصل کرنا لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چادر ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے، پس جو شخص علم کا ایک باب طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چادر پہنا دیتا ہے، پھر اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ 3 مرتبہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس چادر کو واپس نہ لے لے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اگرچہ وہ گناہ اس کی موت تک دراز ہو جائے۔
حضرت اخنف نے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علماء کرام مالک بن جائیں اور جس عزت کی مضبوطی علم سے نہ ہو اس کا انجام ذلت ہے۔ حضرت سالم بن ابی الجا فرماتے ہیں مجھے میرے مالک نے 300 درموں میں خرید کر آزاد کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کون سا پیشہ اختیار کروں تو میں نے علم کے شعبے کو اختیار کیا۔ 1 سال نہ گزرا تھا کہ شہر کا حاکم میری ملاقات کے لیے آیا، لیکن میں نے اسے اجازت نہ دی۔ حضرت زبین بن ابو بکر فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے عراق میں ایک خط لکھا کہ علم کو اختیار کرو، اگر تم محتاج ہوگے تو وہ تمہارے لیے مال ہوگا، اور اگر تمہیں ضرورت نہ ہوگی تو وہ تمہارا حسن و جمال ہوگا۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی وصیتوں میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اے بیٹے علماء کی مجلس اختیار کرو، اپنے زانو ان کے زانوؤں سے ملا دو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو نور حکمت سے زندہ کرتا ہے، جیسے کہ آسمان کی موسلادھار بارش زمین کو آباد کر دیتی ہے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو پانی میں مچھلیاں اور فضا میں پرندے روتے ہیں، اگرچہ اس کا چہرہ گم ہو گیا لیکن اس کی یاد نہیں بھولتی۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم نر ہے اور اسے مردوں میں سے وہی پسند کرتے ہیں جو نر ہوں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔